أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बेटा क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। तो नाज़रीन कल हमने जो सबक पढ़ा था वो था जी तशदीद का सबक, ठीक है। तशदीद का सबक हमने कल पढ़ा था, उसके सारे जो कवायद थे वो सारे हमने सीखे थे कि तीन दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं। तो इन बच्चों ने माशाल्लाह का मैंने टेस्ट भी लिया है, माशाल्लाह अच्छा इन्होंने याद किया हुआ है। मज़ीद मैं इनसे एक दो सवाल कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि इन्होंने सबक कैसे याद किया हुआ है, ताकि आप लोग भी सुन लें। हाँ जी बेटा बताएं जी, तीन दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद, ठीक है। अच्छा, तशदीद वाला जो मुशद्दद जो हरफ होता है उसको कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? कैसे? एक पहली मर्तबा से पहले एक अपने आप। गुड, शाबाश। अच्छा, जो अगर ये तशदीद जो है ये अगर नून पे आ जाए तो मीम पे आ जाए तो फिर क्या करेंगे? और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे उसमें? हाँ, गुन्ना करेंगे उसमें, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हुरूफ कलकला के ऊपर तशदीद आ जाए तो उसमें क्या करेंगे? जमाव यानी कि बड़ा कलकला करेंगे, ठीक हो गया। बस सिंपल से। अच्छा, पीछे आपने पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? चार पढ़े थे ना? तो नाजरीन आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सबक नंबर 14 के जो कवायद हैं वो हम सीखेंगे और लफ्ज़ को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। नाजरीन ये देखिए, आज हमने पढ़ना है नून साकिन और तनवीन के। हमने कायदे पढ़े थे ना कि 4 कायदे हैं, तो हमने इख्फा और इजहार हमने पिछले असबाक के अंदर पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पर जो है वो आएगा इदगाम और इकलाब। 2 कायदे यहाँ पर हैं क्योंकि कुरान पाक के अंदर काफ़ी जगह पर ये कायदे इस्तेमाल होते हैं, आ जाते हैं। तो हमने सीखना है कि इन कायदों का हम कैसे पढ़ेंगे। तो नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आज हम सीखेंगे इदगाम और इकलाब। बेटा आप लोगों ने भी गौर से देखना है कि इदगाम क्या है और इकलाब क्या है। सिर्फ इसके अंदर वही नून साकिन और तनवीन है। क्या है? नून साकिन और तनवीन है। लेकिन उनके अंदर और इनके अंदर एक चीज़ मुख्तलिफ है कि जो इदगाम का कायदा ना, इदगाम का जो इदगाम का कायदा है वो हमेशा तशदीद के अंदर होगा। किस में होगा? तशदीद के अंदर। और ये जो इदगाम का जो कायदा होता है वो बगैर तशदीद के कायदा नहीं होगा। नून साकिन के बाद जो है वो जो 6 हरूफ आएंगे ना उनके ऊपर तशदीद लाजमी होगी। क्या होगी? तशदीद लाजमी। देखिए चलो सबक की तरफ चलते हैं। मजीद आपको जो सवाल होगा वो आप पूछ लेंगे बेटा। हाँ जी बेटा देखें, यहाँ पर आप देखें पहली जो लाइन है उसको आप देख लेते हैं जी। पहली लाइन को ज़रा देखें, इदगाम नून साकिन या तनवीन के बाद। वही चीज़ आ गई ना जो आपने इख्फा की डेफिनेशन पढ़ी थी, इजहार की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेम इसी तरह है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमालून में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ यरमालून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? इदगाम होगा। रा और ला में गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी चारों में गुन्ना करेंगे। देखिए नाज़रीन इसको अभी देखिए, मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ कि जब नून साकिन आ जाए, ये नून साकिन है या वाउ वाउ कह रहा हूँ, नून साकिन है या 2 ज़बर है, उसके बाद 2 ज़ेर है या 2 पेश है। इसके बाद इनके बाद जो है नाज़रीन, जब इनके बाद आपको जो नज़र आ रहा है नून साकिन है उसके ऊपर जज़म आ गई है, उसके बाद ये 6 हरूफ अगर आ जाते हैं तो कौन से 6 हरूफ? ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वाले या रॉ, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं या रॉ मीम लाम वाउ नून। नाज़रीन ये जो हैं इनमें से अगर नून साकिन और तनवीन के बाद जिस तरह हमने इख्फा इजहार पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से है कि जब अगर नून साकिन हो या तनवीन हो, 2 ज़बर भी तनवीन है, 2 ज़ेर भी तनवीन है, 2 पेश भी तनवीन है, उसके बाद वाला हर्फ आपने देखना कि वो कौन सा है। अगर या है तो इदगाम है, रा है इदगाम है, नून है इदगाम है, लाम है इदगाम है, मीम है इदगाम है, ठीक हो गया। लेकिन इनके अंदर 2 ऐसे हरूफ हैं जिनमें आपने जो है ना कि वो जो है ना कि गुन्ना नहीं करना। एक रा है और एक लाम है। रा और लाम में गुन्ना नहीं करना आपने, बाकी चारों में गुन्ना करना है, ठीक हो गया। यानी कि आपने या के अंदर भी गुन्ना करना है और मीम के अंदर भी गुन्ना करना है, वाव के अंदर भी और नून के अंदर भी आपने गुन्ना करना है। यानी कि आपने जो है ना कि या उसके बाद मीम वाव
اور نون ان کے اندر آپ نے غنہ کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ آپ نے کسی کے اندر غنہ نہیں کرنا دونوں کے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپل سی، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ را اور لام کے اندر غنہ نہیں کریں گے، باقی چاروں میں غنہ کریں گے۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ یہ تو ناظرین ہم نے پڑھا تھا نا، جو ہم نے وہ مجموعہ پڑھا تھا، جیسے حروف مستعلیہ کا مجموعہ کیا تھا؟ خصا قیز، اس کا مجموعہ ہم نے پڑھا تھا۔ یہ یرملون اس کا مجموعہ ہے، دیکھیں جو 6 حروف ہیں نا، یہ یرملون جو ہے، یرملون اس کا مجموعہ ہے۔ آپ اس میں دیکھیں، اس میں یا ہے، را ہے، میم ہے، لام ہے، واو ہے، نون ہے، یہی 6 حروف ہیں، ان کا ایک مجموعہ بنا دی یرملون۔ کیا بنا دیے؟ یرملون ہی حروف ہیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ یرملون ہی حروف ہیں جو نون ساکن و تنوین کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آسان یاد کرنے میں بھی آسان ہو جائے، آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ یرملون، ٹھیک ہو گیا؟ تو ناظرین یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی ہے۔ اسی طرح آپ اقلاب پہ آ جائیں، یہ آپ کو اقلاب نظر آ رہا ہے، اقلاب کے اندر آپ نے اس کی ڈیفینیشن دیکھنے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، چاروں کے اندر یہی آئے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ حرف با آ جائے تو صرف ایک حرف، کون سا حرف؟ با۔ کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پہ اقلاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ کیا ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ ناظرین میں اقلاب کو تھوڑا سا اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر بعض جگہوں پر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے، چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اس میم کا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد جہاں چھوٹی میم ہوگی نا، وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن ہو گئی یا تنوین کے بعد با لازمی ہوگا۔ وہ جو چھوٹی میم ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اقلاب ہی ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ اقلاب ہی ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ وہ کیسے ہوتا ہے جی؟ یہاں سے میم ہوتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو اسکرین پہ نظر آ گیا، اس کے ساتھ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، چھوٹی سی میم، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چھوٹی سی جو میم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی اقلاب۔ وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ لازمی ہوگا، اقلاب لازمی کیا بلکہ اقلاب ہی ہوگا، وہاں پہ یہاں پہ چھوٹی میم آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو سمپل سا آپ نے یہ دیکھنا ہے، جہاں پہ چھوٹی میم ہوگی وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ، کون سا قاعدہ وہاں پہ؟ اقلاب کا۔ وہاں پہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے، کس کو پڑھنا ہے؟ یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں پر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ واضح کر کے لکھا ہوا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، وہ جو میم چھوٹی ہے نا، چھوٹی میم سے بدل کر اخفا کریں گے، چھوٹی میم سے بدل کر اخفا کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے سمپل اس کو یاد کر لیں، سمپل سے قاعدے تھے جو آپ نے پڑھ لیے۔ ابھی چلیں ہم پریکٹیکل جو ہے نا ان لفظوں کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں قاعدے کیسے ہوتے ہیں، لفظ کیسے لکھا ہوتا ہے، ادغام کا قاعدہ کیسے ہوگا، وہ پریکٹیکل وہ لفظ کیسا ہوگا۔ چلیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سب سے پہلے آپ لفظ کو دیکھیں یہاں سے، اس کو ہم پہلے ہجوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ تسمیہ، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بیٹا آ جائیں۔ میم نون یا زبر میں، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ ابھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اس نون کو نہیں پڑھتے، کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ میم یا زبر میں نہیں۔ جب بھی ناظرین اس کے ہجے کرنے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہجے کرنے کا صحیح طریقہ، سب سے بہترین اور سب سے اچھا اور رائٹ طریقہ یہ والا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ میم پھر نون پھر یا، ٹھیک ہو گیا؟ میم نون یا پھر زبر کو ملانا ہے۔ بعض کیسے کرتے ہیں؟ میم زبر یا میں، یا میم زبر نون یا میں، نہیں غلط ہے، میم نون یا زبر میں، ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ میم نون یا زبر میں غنہ کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں یا نون ساکن ہے، نظر آ رہا نون ساکن؟ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے، کس میں سے ہے؟ اگر اخفا میں سے ہوتا اخفا کا قاعدہ، ہلکی میں سے ہوتا اظہار کا قاعدہ، لیکن یہاں پر یرملون میں سے ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ، ٹھیک ہو گیا؟ میں پڑھیں، یا زبر یا، میں
मैया कौफ वाव पेश कू वाव पेश कू मैं यकू मैया लाम पेश लू लाम पेश लू मैं यकूलु। मैया कुलू यहाँ पर कौन कौन सा कायदा है? वाव मद्दा और इदगाम। सिंपल सा, ठीक हो गया। अगले पे आ जाएं। मीम नून वाव जेर म्यू मीम नून वाव जेर म्यू वाव जबर व वाव जबर वा म्यू व म्यू वा रॉ जबर रॉ रा जबर रा म्यू व रॉ म्यू वा रा قاف لام زير قل قاف لام زير قل من ورق من ورق ابھی ناظرین یہ پورا ایک لفظ ہو گیا مم ورقل پہ یعنی یہاں پہ پورا ایک لفظ ہو گیا. ہم نے کیا کرنا ابھی اس کو چھوڑ دینا ہے. مم ورقل کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, جنتی کو ہم نے علیحدہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیم نون زبر جن جیم نون زبر جن نون مشدد ہے, پڑھا تھا نا ہم نے. ہاں جی نون مشدد. نون زبر نا نون زبر جن جنة تا زیر تی طاذرتی جنتی. جنتی. اب ناظرین ہم نے پورے لفظ کو پڑھنا ہے ملا کے. من ورق الجنتی. من ورق الجنة گڈ شاباش. ابھی اگلے لفظ پہ آ جائیں بیٹا. میم نون یا زیر می میم نون یا زیر میم یا واو زبر یو یا واو زبر یو می یو میو میم دو زیر من میم دو زیر من می یو من. میومن ٹھیک ہو نا. یہاں پر کون کون سا قاعدہ بتائیں جی؟ واولین واولین اور اور ادغام. ادغام. اچھا بیٹا یہاں پہ آپ نے دیکھیں میں نے آپ کو چیز بتائی تھی نا کہ جہاں پر بھی ادغام ہوگا وہاں پہ تشدید لازمی ہوگی. وہاں پہ تشدید لازمی ہوگی. یہاں پر دیکھیں ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ تشدید جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ تشدید لازمی ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ تشدید لازمی ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. جہاں پر بھی ادغام ہوگا وہاں پہ تشدید لازمی ہوگی. ابھی بیٹا نیچے والے لفظ پہ آ جائیں. نیچے والے پہ نیچے والے لائن پہ آ جائیں. میم نون واو زیر میو میم نون واو زبر میو واو زبر و واو زبر وا میو و میو وا لام یا زیر لی لام یا زیلی میو والی میو والی یا دو زیر جن یا دو زیر جن میو والی جن. میو والی جن. گڈ شاباش. ابھی اگلے جو دونوں لفظ ہیں ان کو ہم رواں پڑھ لیتے ہیں. سیم سے یہ بھی اسی طریقے سے ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے نا ادغام کا قاعدہ ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں بیٹا آپ بھی. چلیں جی. میم مشہد من مشهد آگے. میم مثلہ من مثله نیچے بھی سیم اسی طرح سے ہے. من نصیر. من نصير یہاں کون کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدات النین اور یا مدات النین ادغام. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون. تو یہ نون کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا. گڈ شاباش. آگے دیکھیں. من نطفۃ من نطفة نوت کلکلا بھی کرنا ہے. من نطفۃ. من نطفة آگے یہاں اس لفظ کو دیکھیں بیٹا. آگے یہاں پر نون ساکن کے بعد آ رہا ہے را. کیا آ رہا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ را اور لام میں گناہ نہیں کریں گے. را اور لام کے اندر گناہ نہیں کریں گے. یہاں ہم نے گناہ نہیں کرنا. پڑھنا کیسے یہ دیکھیں. تو ناظرین آپ نے یہاں پر نون کا آپ نے جب ہجے کرنے ہیں تو نون کا نام لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن نون کی آواز نہیں آئے گی.
لام کے اندر اور را کے اندر جب ہجے کرنے ہیں بعض لوگ ان کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہو کیا؟ تو آپ نے یہ آپ کے ذہن کے اندر نشین کر لیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، جو بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جب آپ نے اس کے ہجے کرنے ہیں تو میم نون را زیر مر پڑھنا آپ نے، یہ نہیں کرنا کہ میم زیر را مر یا میم را زیر مر، نون کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ نون جو ہے وہ لکھنے میں آئے گا، جب ہجے کریں گے تب بھی پڑھا جائے گا، لیکن جب رواں پڑھیں گے تب یہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں میم نون را زیر مر، را با زبر رب مر رب، با زیر بی مر ربی، کاف زبر کا، یہاں پر حروف کلکلا بھی ہے، جمع بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ مر ربی کا، گڈ شاباش۔ ابھی نیچے والا آ جائیں، اس کو ہم رواں پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی سیم اسی طریقے سے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مر ربیہم، آگے والا جو ہے یہ لام ہے، اس کے ہم ہجے کر لیتے ہیں تاکہ ہماری اور آسانی ہو جائے۔ ناظرین ابھی دیکھو لام کے اندر ہجے آپ نے کیسے کرنے ہیں، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، ملا۔ دیکھیں ناظرین اس کے اندر ہم نے نون کی جو آواز نہیں آئے گی، لیکن جب اس کے ہجے کرنے ہیں تب آپ نے نون کا نام لازمی لینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ملا، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدن ہو۔ ہاں جی بیٹا یہاں پر دو قاعدے ہیں، ابھی مجھے بتائیں کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ بھی دیکھتا ہوں آپ کا۔ یہاں پر نون ساکن و تنوین کو جو ہم نے قاعدے پڑھے تھے نا، ان میں سے ابھی دو قاعدے یہاں پر بتائیں ذرا۔ ناظرین آپ بھی دیکھیں، یہ بچے بھی ڈھونڈ کے بتاتے کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ تشدید ہے، ایک تشدید کا قاعدہ اور ایک مربع۔ بیٹا میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ جب آپ نے فوراً دیکھنا ہے نون ساکن دیکھنا ہے اور تنوین دیکھنا ہے، فوراً یہ دیکھیں اس کے بعد والا حرف دیکھیں فوراً۔ ادغام اور گڈ شاباش، ویری گڈ احمد۔ نون ساکن کے بعد والا حرف آپ نے دیکھنا ہے، وہ دیکھیں اگر اظہار میں سے ہلکی میں سے ہے تو اظہار ہے، اخفا میں سے ہے تو اخفا ہے، یرمل میں سے ہے تو ادغام ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فوراً آپ کا دھیان نون ساکن پہ جانا چاہیے، تنوین پہ جانا چاہیے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان ساری چیزوں پہ آپ کا دھیان جانا چاہیے، ٹھیک ہو کہ ناظرین؟ گڈ شاباش۔ ہاں جی بیٹا آگے آ جائیں، اس کو ہم رواں پڑھ لیتے ہیں، یقل لہو، گڈ شاباش۔ ناظرین یہاں تک یہ تھا ہمارا سبق، جو ہم نے جو ادغام کی جو ایگزامپل تھی نا، نون ساکن کی ایگزامپل، وہ ہم نے یہاں پر سیکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ تنوین کی ایگزامپل جو ہے نا، ادغام کی تنوین کی جو ایگزامپل انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔